अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी प्रोग्राम उम्मीद की किरण के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं उनका नाम है जनाब फराज रज़ा साहब, और आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, बताइएगा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तालीमी सिलसिला और इसके अलावा? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वीनस टीवी का जिसने यहाँ पर मदऊ किया, और मेरा ताल्लुक़ कराची से ही है जी, और पैदाइश भी मेरी कराची की है। इसी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के ये साल गुज़रे हैं। तालीमी सिलसिला मैंने निजी तालीमी इदारे से ग्रेजुएट किया सही, और वहीं से मास्टर की डिग्री हासिल करी, और इसके अलावा मैं एक निजी इदारे के अंदर एज अ मैनेजर जॉब करता हूँ सही, और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाना जाता हूँ। वैसे नाम फराज रज़ा है, लेकिन पहचान जो है वो इब्ने पाकिस्तान के हवाले से है। ये आपकी एसोसिएशन का नाम है? जी, ये मेरी वेलफेयर का नाम है, इब्ने पाकिस्तान। इब्ने पाकिस्तान। तो जनाब, आपने कैसे सोचा कि नाम इसका इब्ने पाकिस्तान रखना चाहिए? आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली इस चीज़ की? देखिए, हमने ये महसूस किया क्योंकि हमारा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है। और हम कॉलेजेस के तलबा से बहुत ज़्यादा हम कलाम करते थे अपनी स्पीचेस के अंदर। तो जिस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा फील किया वो ये थी कि जो हमारे तलबा हैं वो पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं रखते जो अलीगढ़ के तलबा रखते थे। सही। उनका पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुक़ नहीं था जो पहले किसी दौर में हुआ करता था। तो जब हमने इस कमी को महसूस किया तो फिर हमने ये ज़िम्मेदारी महसूस की कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए नौजवानों को जिस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ उनकी वेलफेयर कर सकें हम, बल्कि वेलफेयर के साथ साथ उनको एजुकेट, उनको ट्रेन भी कर सकें, उनको नज़रिया पाकिस्तान की तरफ भी ला सकें, उनको इस मुल्क की अहमियत और इस मुल्क के अंदर उनके किरदार को भी उजागर कर सकें। तो इन तमाम सोचों का जो मजमुआ था वो इब्ने पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के ही बेटे हैं और इस पाकिस्तान के लिए हमें काम करना है। तो ये वो बुनियादी नज़रिया था जिसने इब्ने पाकिस्तान को वजूद दिया। सही सही। अच्छा, इब्ने पाकिस्तान क्या है? देखिए, इब्ने पाकिस्तान एक इदारा है और इब्ने पाकिस्तान का बेसिकली जो काम है, जो मेन इसका मैकेनिज़्म है काम करने का, इब्ने पाकिस्तान को आप एक फलाही तंजीम भी कह सकती हैं, इब्ने पाकिस्तान को आप एक एजुकेशन इदारा भी कह सकती हैं। इब्ने पाकिस्तान जहाँ पर लोगों को राशन प्रोवाइड करके, जहाँ पर लोगों को रोज़गार देकर, जहाँ पर लोगों को माली तौर पर मदद कर कर, इब्ने पाकिस्तान जहाँ पर लोगों को मेडिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहीं पर उसका मेन फोकस ये होता है कि वो लोगों को इस काबिल करे, उनको उनकी सोचों को इस लेवल पर लेकर आए कि वो अपने आप को खुद कफील करें। सही। वो ज़िंदगी भर हमारी एनजीओ के सहारे पे ना रहें, वो बल्कि अपने आप को इस काबिल करें कि वो हमसे 1 महीने की सपोर्ट ले लें, लेकिन वो अपने आप को पहचानें, अपनी खुदी को इस्तेमाल करें, अपनी गैरत को इस्तेमाल करें और ख़ुद अपने घर के कफील बनें। तो ये इंस्पिरेशन, ये सोचे देने वाले इदारे का नाम इब्ने पाकिस्तान है। सही, नहीं कि ये कहीं से रोटी मिल रही है तो वो खुद जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। इसके अलावा वो, जैसे मेरे कहने का मकसद ये कि फ्री की रोटी मिल रही है वो वहाँ से खाने जा रहे हैं, वो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय वो खुद मेहनत करें और खुद कमाएं और खुद खाएं। एग्जैक्टली। देखिए, दूसरों की भी हेल्प करें। बिल्कुल ऐसा ही है। इब्ने पाकिस्तान ये सोचता है कि हमारे सोचने का जाविया दीगर फलाही तंजीमों से मुख्तलिफ है। सही। हम किसी भी घर को बार बार राशन देने में फ़ख्र महसूस नहीं करते। अच्छा। हम ये समझते हैं कि हम आपको शुरू के कुछ माह फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। सही। लेकिन जिन अय्याम के अंदर या जिन मंथ्स के अंदर हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, इन मंथ्स के अलावा आपने अपने आप को मीनवाइल इसी पीरियड के अंदर तैयार करना है कि आप अपने आप को खुद कफील होंगे, आप अपने घर को खुद संभालेंगे। अगर आपका रोज़गार नहीं है तो हम आपको रोज़गार के मौके भी प्रोवाइड करेंगे। सही है। आप अगर घर में अकेली खातून हैं तो आप कोई दुकान, कोई सामान, कोई सिलाई कर सकती हैं तो आप करें, अगर नहीं कर सकती तो सिलाई सिखाएंगे हम। अच्छा। लेकिन हमारी पहली तरजीह ये होती है कि बंदा खुद कफील हो, वो हमारे आसरे पे ना रहे। जब तक हम कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होता है 3 महीने के अंदर उस फैमिली को उसके पैरों पे खड़ा करना होता है। अच्छा जी। ये आप उनसे बात करते हैं पहले? जी। कि हम आपको ये मदद करने से पहले आप उनको अपनी पूरी सर्कमस्टेंसेस बताते हैं कि ये है? बिल्कुल। देखिए, हमसे कोई राब्ता करता है ना तो हमारी टीम इस बारे में बिल्कुल ट्रेन है कि वो उनको इंटरटेन ही इसी तरीके से करती है कि ओके, आपकी परेशानी हमने सुन ली, आपका मसला हमारा मसला, आपके बच्चे घर में भूखे हैं, हमारी टीम दूध लेकर आ रही है, हमारी टीम राशन लेकर आ रही है। फिर हमारी टीम बाकायदा उनसे मिलकर उनकी जहन साजी करती है और जहन साजी इस अंदाज में करती है, देखिए अभी हम मौजूद हैं, कल हम मौजूद नहीं होंगे, आपके बच्चे जब भी रहेंगे, आपकी परेशानियां जब भी रहेंगी,
تو ہم آپ کی پریشانیاں ختم نہیں کر سکتے, وہ آپ ہی ہیں جو اپنی پریشانیاں ختم کر سکتے ہیں. تو آپ نے ہی اپنے بچوں کی کفالت کرنی ہے, آپ نے ہی اپنے بچوں کی اسکول کی فیسز دینی ہے, آپ نے ہی یہ پورا نظام چلانا ہے. ہم آپ کو ایک پرٹیکولر پیریڈ تک سپورٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ نے خود کفیل بننا ہے. جی جناب, یہ بتائیے گا کہ یہ ابن پاکستان کن کن اداروں میں کام کر رہا ہے؟ دیکھیں, ابن پاکستان چونکہ خود ایک ادارہ ہے تو اس کے جو شعبہ جات ہیں, اس کے مختلف شعبہ جات ہیں. ہمارا جو سب سے مین شعبہ ہے وہ ٹریننگ کا اور ایجوکیشن کا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ اور ایجوکیشن پہ اگر ہم کام پراپر طریقے سے کریں گے تو ہمیں فلاحی کاموں کی اتنی زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب لوگوں کے شعور کو ہم اس لیول پہ لے کر آ جائیں گے, وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگیں گے, تو وہ اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو ہمارا جو مین کام ہے وہ 3 شعبوں کے اندر ہے. ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, ہم ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں, اور ایجوکیشن کے ساتھ ہم ٹریننگ پہ کام کرتے ہیں. اب ویلفیئر کا کام بالکل آسان ہے, جس نے بھی سنا ہوگا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ویلفیئر کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں, پانی دیتے ہیں, میڈیکل ہیلپ دیتے ہیں, مختلف چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن, وہ لوگ جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے, ہماری ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ ہم ان بچوں کو ڈھونڈیں, ان کے پیرنٹس کو پہلے اس چیز پہ آمادہ کریں کہ دیکھیں یہ بچے آپ نے پڑھانے ہیں. ہم ان کا ذہن بناتے ہیں, بچے آپ نے پڑھانے ہیں, اور ان کو اسکول کے گیٹ تک لے کر آ جاتے ہیں. ہمارے ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہیں, اور بالکل لو کاسٹ کے اوپر وہ بچوں کو اسکولنگ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم ان والدین کو ان اسکول والوں سے ملا دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں پر پڑھائیں. تو ایجوکیشن, ویلفیئر, ایجوکیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگز ان اے سینس آف کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپنی سافٹ اسکلز کے اندر بڑا ہی میچیور ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوانوں کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا, وہ بول نہیں پاتے, وہ اپنی بات نہیں کر پاتے, ایون یہ کہ وہ اپنا انٹروڈکشن نہیں کر پاتے. تو ہمارا جو نوجوان ہے جو اپنا انٹروڈکشن نہیں کر سکتا, جو کسی اسٹیج پہ جا کے بات نہیں کر سکتا, وہ کسی پلیٹ فارم پہ جا کے کیسے پرفارم کرے گا؟ اور یہی مشکلات اس کو عملی زندگی میں درپیش ہوتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان کی اگر سافٹ اسکلز کے اوپر کام ہو, اس کو کمیونیکیشن, اس کو اور اس کے جو پاور میں کیسے پرابلم سالونگ کیسے کرنی ہے, ٹیم ورک کیسے کرنا ہے, ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نوجوان ان اسکلز پر عبور حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے, معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. تو ٹریننگ, ایجوکیشن اور ویلفیئر, یہ 3 شعبہ جاتے ہیں جس میں ابن پاکستان کام کرتی ہے. صحیح. جی فراز صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے کیسے دماغ میں آیا کہ آپ یہ ایک ٹیم بنائیں اور اس پہ کام کریں؟ دیکھیں, میرا تعلق چونکہ کالج میں, اور کالج میں ایک ڈیبیٹ کاؤنسل سے تھا. ہم ڈیبیٹس وغیرہ کیا کرتے تھے. تو ہم جو بات اپنی ڈیبیٹس کے اندر, اپنی تقریر کے اندر لوگوں کو سنایا کرتے تھے, وہ بات یہی ہوتی تھی کہ آپ کو اس معاشرے میں بہتری لے کر آنی ہے, سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے, معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو محدود سمجھتے تھے کہ مائک سے پھر ہمیں گھر تک جانا ہوتا تھا. ہمارا ریئل میں وہ کردار نہیں تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پہ ہم خیال نوجوانوں کو جمع کر کر ہم جو کچھ لوگوں کو مائک سے سناتے ہیں اس پہ عملی طور پہ بھی کام کر کے دکھائیں. ہم دکھائیں کہ ہم خالی الفاظوں والے لوگ نہیں ہیں, بلکہ ہم جو کہتے ہیں ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو اس سوچ کے تحت ہم نے کالج میں اپنے کچھ ساتھیوں کو جمع کیا, اور ان کو جمع کر کے اس ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام ابن پاکستان ہے. صحیح. تو یہ سب کرنے میں آپ کو کوئی ہرڈل آئی؟ بہت ہرڈلس آئیں. اچھا. اپنا نظریہ, اپنی سوچ, اپنی تھاٹس کسی کو سمجھانا اور اس کو اس پلیٹ فارم پہ لے کر آنا, یہ سب سے مشکل کام ہے. تو آپ نے اپنے پہلے فرینڈز گیدرنگ میں پہلے یہ شروع کیا؟ ایکچولی دیکھیں, فرینڈز کنونس کیا کہ آپ نے؟ بالکل بالکل بالکل. ایک ممبر پہ جو آج میری ٹیم کے حصہ ہے, ایک ممبر پہ بڑا کام کرنا پڑا. کئی ہفتے ان سے میٹنگز کرنی پڑی, ان کو سمجھانا پڑا. دیکھیں, بہت مصروف لائف ہے. صحیح تو ہے. آپ پڑھنے کے بعد اپنے روزگار کی فکر میں لگتے ہیں, گھر بار کی فکر میں لگتے ہیں. اس ٹف لائف کے اندر کسی اور کے لیے وقت نکالنا یہ سب سے مشکل کام ہے. تو ایک نوجوان کو اس بات پر آمادہ کرنا, وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے. یہ ثواب اور جزا اور گناہ والی باتیں آج کے نوجوان کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ چاہتا ہے کہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ کیا ہے. اگر میں اپنا ٹائم کسی جگہ پہ جا کے لگا رہا ہوں تو اس کی ریٹرن میں مجھے کیا مل رہا ہے. تو ایسے ہی نوجوانوں کو سمجھانے میں بہت زیادہ ٹائم لگا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے ایسے ہم خیال نوجوان جمع کر لیے جو اس مشن کو لے کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. جناب, اپنی تعلیمی سرگرمیاں کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارا جو تعلیمی شعبہ ہے, جو تعلیم کے اوپر کام کرتا ہے, اس کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ ہم اسکول سے, ہم کالجز سے, ہم مدارس سے رابطہ کرتے ہیں, اور ہم ان کو رابطہ کر کے ہمارا ایک سافٹ اسکلز کا پورا کورس ہے, اس کورس کو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ کورس اگر آپ کسی پروفیشنل ادارے کے تحت کرواتے ہیں تو یہ کورس آپ کو کافی مہنگا ہوتا ہے. تو ہم آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ فیسلٹیز لے کر آئے ہیں
کہ آپ کا اسٹوڈنٹ فری آف کاسٹ ان کورسز کو کر سکتا ہے. بس آپ ہمیں اپنے ادارے میں انوائٹ کیجیے, ہم آپ کے ادارے میں آئیں گے. یہ 3 ہفتے کا 3 مہینے کا جو کورس ہے ہم آپ کے ادارے میں کریں گے. آپ کے اسٹوڈنٹ سے ہم کوئی چارجز نہیں لیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا کورس ہم ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیں گے. تو اس طریقے سے ہم مختلف اسکول سے, مختلف کوچنگ سینٹرز سے اور مختلف مساجد سے, مدارس سے, کیونکہ ہم دونوں کا بیلنس لے کے چلتے ہیں, تو مساجد اور مدارس کے اندر بھی ہم کورسز کرواتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم تعلیمی نظام لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ پیرنٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا پا رہے ڈیو ٹو دا مہنگائی, وہ مہنگائی کی وجہ سے, اپنی انکم کی وجہ سے نہیں کر پا رہے, تو ان کے لیے ابن پاکستان کا ایک آپشن موجود ہوتا ہے. لیکن وہ پھر وہی 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ ہم نہیں کرتے. 3 مہینے بعد آپ نے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کی فیس دیں. میرے خیال سے اگر والدین اس چیز کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ یہ جو بچہ پڑھ کر انہی کا سہارا بنے گا, انہی کو فیسیلیٹ کرے گا, انہی کو انٹرٹین کرے گا, یہ مصیبتیں جو یہ سر پہ لے کے گھومتے ہیں, ان مصیبتوں کا حل ان کے نونہالوں میں ہی ہے. لیکن اگر آپ اس بچے کو پڑھائیں گے نہیں, اگر آپ اس بچے کو معاشرے میں جو دیگر لوگ پڑھ کے کھڑے ہوئے ان کے مقابلے میں لا کے نہیں کھڑا کریں گے, تو وہ کیسے آپ کا سہارا بنے گا؟ تو یہ وہ سوچ ہے جو ابن پاکستان اپنے تعلیمی شعبے کے ذریعے والدین کو دیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, اور نہ صرف پڑھائیں بلکہ ان کو معاشرے میں ایک عملی کردار ادا کرنے کے لیے تیار کریں. صحیح. تو آپ کو پیرنٹس کی طرف سے کیا رسپانس رہا؟ دیکھیں, جو بھی پیرنٹس ہم سے اس بارے میں بات کرتے ہیں نا, سب سے پہلے تو وہ اپنے رونے بہت زیادہ روتے ہیں. ان کے لیے ان کی پہلی ترجیح ان کا کچن ہوتا ہے, اور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اگر پیٹ میں آپ کے کھانا ہوگا تو ہی آپ کو ٹیچر کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو اس کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کچن کو دیکھیں. دوسری ترجیح ہوتی ہے کہ ہمارے میڈیکل کو دیکھیں. تیسری ترجیح ہوتی ہے کہ ہمارا آنا جانا, رہن سہن, کپڑے وغیرہ, ان چیزوں کو دیکھیں. تو تعلیم جو ہے وہ اس کی چوتھی یا 5ویں ترجیح کے اندر شامل ہے. اور اس کا نقصان معاشرے میں آپ دیکھ سکتی ہیں. آج جو معاشرہ ہمارا تباہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ جس چیز کو ہماری پہلی ترجیح ہونا چاہیے تھا وہ ہماری 5ویں ترجیحات پہ جا چکی ہے. تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کچن, آپ کی میڈیکل, آپ کا رہن سہن, گھر بار, یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں آپ کے تعلیمی نظام سے. آپ ابھی ایک مشکل وقت گزار رہے ہیں, کل کو آپ کے بچے جوان ہوں گے. اگر آپ کا بچہ جوان ہونے کے بعد بھی اپنا نام نہیں لکھ پائے گا تو وہ کیسے آپ کو اس مشکل معاشرے کے اندر سپورٹ کرے گا؟ بلکہ وہ کل آپ کے پاس آ کے خود اس بات پہ شکایت کر رہا ہوگا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں پڑھایا. تو ہم دیکھیں, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آدھی روٹی کھا کر پڑھا ہے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی جنہوں نے آدھی روٹی کھا کھا کر اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, اور پھر وہ بچے کہیں پر علامہ اقبال تو کہیں پر سر سید احمد خان کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو ہمارے والدین کو بھی یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی کہ اگر آنے والی نسل کو آپ نے اپنے لیے تیار کرنا ہے, اس معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے, تو ان پہ محنت کرنی ہوگی, اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھانا ہوگا, لیکن پڑھانا ہوگا. صحیح. اچھا, تھوڑا سا میڈیکل کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ اس میں کیسے فلاحی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میڈیکل کے لیے ہم نے جو ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں تھرو ہماری ہیلپ لائن, ہم سب سے پہلے میڈیکل کیسز کو, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم میڈیکل کیسز کو بہت کم ڈیل کرتے ہیں. اچھا. لیکن اگر ہمیں کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ سیریس میڈیکل کیس ہے جس کو ڈیل کرنا چاہیے, تو ہماری ٹیم اس کو ویریفائی کرتی ہے. ویریفائی کرنے کے بعد ہم ان کو اپنے ڈاکٹرز جو ہمارے رابطے میں ہیں, ابن پاکستان کا جو ڈاکٹر پینل ہے اس کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں, ہم ان سے ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ بندہ یہ دوائیاں کھا رہا ہے جو کہ 3,000-4,000 روپے کی بن رہی ہیں, کیا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود ہے؟ تو ڈاکٹر ان کی کیس اسٹڈی کرتا ہے اور بولتا ہے کہ یار اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. جی جناب, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وقت ہو گیا بریک کا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں ہم اپنے بقیہ پروگرام کی جانب. جی فراز صاحب, آپ فرما رہے تھے میڈیکل کے حوالے سے. جی, جیسا میں نے آپ کو بتایا بریک سے پہلے کہ میڈیکل کے حوالے سے ہمارا شعبہ جو کام کرتا ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ ہم کیسز کو بہت کم ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ میڈیکل میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ فرضی کیسز بنا کے بہت زیادہ آتے ہیں. تو ان کیس اگر کوئی کیس ہمارے کسی ریفرنس کے تحت آتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں بندے کا کیس ریفر کر دیا, تو ہم اس کو پہلے ویریفائی کرتے ہیں, اور ویریفائی کرنے کے بعد ہم اس کیس کو اپنے ڈاکٹر ایکسپرٹس کو دکھاتے ہیں. ایکسپرٹس اگر اس کیس کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے ٹریٹ ہو رہا ہے تو ہم ان کو جو سپورٹ کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں, میڈیسن پرووائڈ کر دیتے ہیں. اگر ڈاکٹرز اس میں مزید گنجائش دیکھتا ہے کہ ہم اس کو کسی اور طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں تو ہمارے ڈاکٹرز اس کو ویسے ڈیل کرتے ہیں. اچھا, صحیح. جناب, آپ بچیوں کی شادی کے حوالے سے کام کرتے ہیں, جہیز ہو گیا.
دیکھیں ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, اچھا, اور اس میں بھی ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کسی ریفرنس سے کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, ورنہ ہم اس کو انٹرٹین نہیں کرتے. ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کیس واقعی میں ہے تو مسجد کے جو پیش امام ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سب کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس گھر کے کیا حالات ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یار اب ہمیں اپنے مسجد کے امام صاحب سے بات کرائیں, اگر وہ آپ کی کیس کو ویریفائی کرتے ہیں تو ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. صحیح ہے. تو جناب آپ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, فیک میں آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں جو ان کے گھر کو باقاعدہ رہ کے وزٹ کرتے ہیں, اور کوئی ویڈیو نہیں بناتے, کوئی کچھ نہیں کرتے, اڑوس پڑوس کے لوگوں سے تھوڑی ان کے بارے میں ہاؤ ناؤ لیتے ہیں, اور گھر کا جو سب سے میچور بندہ ہوتا ہے جی اس سے بات کر کے, حالات کو سمجھ کے, اور بہت ہی زیادہ رازداری سے. اگر آپ ہمارے پیجز کو وزٹ کریں گی, ہماری ویڈیوز دیکھیں گی, تو ہم کبھی بھی کسی کو دیتے وقت کی یا کسی مفلس کی, کسی پریشان حال کی کوئی ویڈیو نہیں بناتے, کوئی فوٹو نہیں بناتے. تو ان کو ہم بغیر کسی ایکسپوز کیے ہوئے ان کو انٹرٹین کر دیتے ہیں. کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے. بالکل 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 صحیح صحیح. ٹھیک ہے جناب, یہ بتائیے گا کہ آپ کے مطابق اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے مطابق, ابن پاکستان کے مطابق, اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن ہے جی. اگر ہمارے لوگ ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے, تعلیمی معیار کو بہتر کریں گے, اس چیز پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, ہمیں خود بھی پڑھنا ہے. دیکھیں پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, پڑھنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے. بالکل. تو تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہر محاذ پہ جیتا جا سکتا ہے. تو اس معاشرے کی بھی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ یہ معاشرہ ویل ایجوکیٹ نہیں ہے. بہت بڑے بڑے اسکولز ہیں اور بہت بڑے بڑے اسکولز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, سیریز آف اسکولز ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ جب ہم ان اسکولز کے طلبہ سے بات کرتے ہیں اور ان سے بیسک سوالات پوچھتے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی کو لے کر, نظریہ اسلام کو لے کر, تو وہ بالکل اویئر نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ مجھے ایک اسکول میں بلایا گیا علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. میں وہاں پر گیا تو میں نے بچوں کو بات کرتے کرتے بچوں سے پوچھا کہ یہ علامہ اقبال کون ہے. اچھا, یہ بچے کوئی نرسری کے بچے نہیں ہیں, یہ بچے میٹرک کے 9 کے بچے ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں. جب میں ان سے پوچھتا ہوں علامہ اقبال کون ہے, تو کوئی مجھے بولتا ہے علامہ اقبال شاعر ہیں. اچھا, وہ اپنے طور پہ صحیح بول رہا ہے. اچھا, شاعر ہیں, لیکن شاعری میں ان کی انفرادیت کیا ہے, وہ کس وجہ سے؟ شاعر تو بہت ہیں, شاعر تو میں بھی ہوں, شاعر تو یہ بھی ہیں, لیکن وہ کیوں فیمس ہیں؟ تو یہ میٹرک 9 کے بچوں کو نہیں پتا. اچھا, یہ وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے جو کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک بچوں کو علامہ اقبال پڑھا رہا ہے, لیکن میٹرک میں آ کے بھی بچہ نہیں جانتا علامہ اقبال کون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف کلاسز لے رہے ہیں, سلیبس پڑھا رہے ہیں, کورس کمپلیٹ کر رہے ہیں, فیسز لے رہے ہیں, لیکن بچے کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے. تو یہ تعلیمی ڈھانچہ جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے, اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. تو ہمارے حساب سے اس معاشرے کے لیے سب سے بڑی برائی, اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے, اور یہ ایجوکیشن کا نظام ہے جس کو تبدیل ہونا چاہیے. اور والدین اپنے بچوں کو ٹیسٹ کریں, چیک کریں. وہ بچہ جب اسکول سے آ کے, کوچنگ سے آ کے ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو اس سے کراس چیک کریں چیزوں کو, اس سے پوچھیں کہ اس کو دین کی کتنی معلومات ہوئی, اس سے پوچھیں وہ دنیا کو کتنا سمجھتا ہے, اس سے پوچھیں وہ سائنس پہ کتنی غرور رکھنا شروع ہو گیا ہے. تو اگر آپ کا بچہ آپ کی کراس چیک کے اندر پرفیکٹ نظر آ رہا ہے تو آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. اگر آپ کا بچہ کوسچن مارک لے کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ کر آ رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کی ہیروز کون ہیں, نیشنل ہیروز کون ہیں, اسلامک ہیروز کون ہیں, اگر اس کو اپنی تاریخ ہی نہیں پتا تو وہ بچہ معاشرے میں ایک ایک عام سا بچہ ہوگا جو معاشرے میں جا کے کوئی کردار ادا نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے اس کی اس چیز کو بچپن سے پکڑ کے رکھا, آپ نے اس کی ایجوکیشن کا خیال رکھ لیا, تو یہ ایک تعمیری کردار ادا کرے گا معاشرے کے اندر. صحیح. اچھا جناب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, پیرنٹس کے حوالے سے بھی اور ٹیچرز کے حوالے سے بھی بتائیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیچر بچے کو صرف سلیبس یا کورس پڑھانے کی نیت نہ رکھے, وہ ان کو سمجھائے بھی. دیکھیں پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے, علامہ اقبال کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, علامہ اقبال کے پیچھے ان کے ٹیچرز ہیں. صحیح. میر حسن جیسے ٹیچرز موجود ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کو تیار کیا ہے. آپ بچے کے سامنے کتاب رکھ کے اس کو کتاب کا رٹا لگوا دیں اور آپ اس کو ایجوکیشن کا نام دیتے ہیں, تو معذرت کے ساتھ یہ ایجوکیشن نہیں ہے. بس وہ بات ہوتی ہے سلیبس ختم کرنا ہے, نہیں, یہ ایجوکیشن نہیں ہے, بلکہ اس جلدی کا نقصان آنے والی نسلوں کو ہونا ہے جیسے ہم لوگوں کو ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے ایک ٹیچر کو ہر بچے کو ایک اپرچونٹی کے لیے طرح لینا چاہیے کہ یہ بچہ میرے لیے ایک ایسا میزان ہے کہ اس بچے کو اگر میں ٹرین کروں گی, اس بچے کو اگر میں ٹرین کروں گا تو یہ آگے جا کے معاشرے میں کردار ادا کرے گا. تو ہر بچے کو ایک اپرچونٹی کی طرح لے اور اس کو نہ صرف کتابیں پڑھائے بلکہ اس کو اپنی تاریخ بتائے, اس کو ہر چیز کے نظریے کے بارے میں بتائے, بیسکس کے بارے میں بتائے.
جی فراز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویلفیئر کے ذریعے معاشرہ ایک مضبوط بن سکتا ہے؟ کس طرح سے قیام ہوگا مضبوط معاشرے کا؟ دیکھیں اس ٹوٹے پھوٹے معاشرے کو جو چیز جوڑ سکتی ہے وہ ویلفیئر ہے، ویلفیئر وہ سوشلزم ہے، وہ ویلفیئرزم ہے جو اس معاشرے کو جوڑ سکتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں دور نبوی سے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی اور مدینے پہنچے تو مدینے میں آپ کے سامنے دو گروہ موجود تھے، ایک کو ہم انصاری کہتے ہیں اور ایک کو مہاجرین کہتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے کیا کیا تھا جو وہاں پر مثالی معاشرہ بنا تھا، جو آج تک ہمارے پرائم منسٹر آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو مدینے کی ریاست بنانی ہے، تو وہ مدینے کی ریاست کا جو سب سے پہلا اصول تھا، وہ اصول کیا تھا؟ وہ اصول ویلفیئر تھا، وہ اصول سوشلزم تھا۔ وہ کیسے تھا؟ وہ ایسے تھا کہ سرکار علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا تھا کہ وہ شخص جس کے پاس دو دکانیں ہیں، ایک دکان اپنے بھائی کو دے گا، اس بھائی کو دے گا جس کے پاس دکان موجود نہیں ہے۔ وہ شخص جس کے پاس دو گھر ہیں، وہ اپنا ایک گھر اس بھائی کو دے گا جس بھائی کے پاس گھر نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس دو بیویاں ہیں، وہ ایک بیوی کو ڈیورس کر کے اپنے دوسرے بھائی کے لیے وقف کرے گا۔ تو یہ وہ ویلفیئرزم ہے جس نے ایک سوسائٹی کا قیام کیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ مہاجرین اور انصار ہیں، ان کے درمیان ایسا بھائی چارہ بنا، ایسی مضبوط سوسائٹی بنی جس نے اس وقت کی بہت بڑی طاقتوں کو، اس وقت کے بہت بڑے بڑے درباروں کو ہلا کے رکھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے، یہ معاشرہ جس طریقے سے تباہی کے دہانے پہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا، اس کو پڑوسی کا خیال نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس بھر پیٹ کھانے کے لیے موجود ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا تو نہیں سوچا جاتا۔ اسی لیے معاشرہ تباہ ہے۔ صحیح۔ دیکھیں اسی لیے معاشرہ تباہ ہے۔ اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے اپنا ہی انسان کرے جاتا ہے، دوسرے کا دیکھیں یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہم پہ کسی بم کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو، یہودیوں کو سازشیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تباہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بھر پیٹ کھاتے ہیں اور ہمارے گلی میں، ہمارے پڑوس میں ایک شخص بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بچوں کو لے کے یہ دلاسا دے رہا ہے کہ کل کھانا لے کر آؤں گا، آج رات آپ کو ایسے سونا ہے۔ اگر سوسائٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے اور آپ بھر پیٹ سو رہے ہیں تو آپ اس معاشرے کے قاتل ہیں، آپ اس معاشرے کو توڑ رہے ہیں، اور یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ صحیح۔ تو جناب آپ کیا سوچتے ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے یا اور اچھا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کس طرح کے کام سر انجام دینے چاہیے، ایک عام شہری کا بھی، اور آپ اپنے ادارے کے ساتھ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ادارہ اسی چیز پہ کام کرتا ہے کہ ہر شخص کے اندر اگر احساس ذمہ داری جاگ جائے، وہ شخص اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ جائے۔ دیکھیں ایک شخص ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص روزانہ صبح آفس جا رہا ہے، صحیح، اور ایک گڈھا ہے، اس گڈھے سے روزانہ اس کی بائک ڈسٹرب ہوتی ہے، تو وہ اس گڈھے میں اپنی بائک کو نکال کر پھر ایک گالی حکومت کو دیتا ہے، ایک گالی اس روڈ بنانے والے ایم این اے ایم پی اے کو دیتا ہے، پھر آگے اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اب یہ شخص پوری زندگی ایسے جاتا رہے گا اور گالیاں دیتا رہے گا، تبدیلی نہیں آنی ہے۔ نہیں آ سکے گی۔ معاشرہ کیسے سدھرتا ہے، قومیں کیسے بنتی ہیں، اگر یہ شخص آگے جانے کی بجائے وہاں پہ اپنی بائک کو روکے اور اس گڈھے کو اپنے ہاتھ سے فل کر دے اور پھر اس جگہ سے آگے جائے، تو نہ صرف خود اس گڈھے سے بچے گا بلکہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس گڈھے کی پریشانی سے بچ گئے۔ تو یہ وہ میکانزم ہے جو سوسائٹی کو بناتا ہے، یہ وہ میکانزم ہے جو آپ کو فلاحی ریاست بناتا ہے۔ ہر شخص اگر اپنے آپ سے غرض رکھے گا، ہر شخص صرف اپنے آپ کو دیکھے گا، تو پھر آپ ایک معاشرہ تھوڑی ہیں۔ اگر آپ ایک معاشرے کے طور پہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک معاشرہ ہیں، ایک فلاحی ریاست ہیں، ایک فلاحی معاشرہ ہیں، تو اس کے لیے آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ اور احساس ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ احساس ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میرا بھائی بھوکا ہے، میرا بھائی نہیں تو میرا پڑوسی بھوکا ہے، میرا پڑوسی نہیں تو میرا کوئی رشتہ دار بھوکا ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں تو کسی رشتہ دار کا رشتہ دار بھوکا ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، تو آپ وہ روٹی کس حق سے کھا رہے ہیں؟ آپ کو اس روٹی میں سے آدھا حصہ کاٹ کے اس رشتہ دار کے لیے بھجوانا چاہیے۔ یہ ہے وہ نظام جو قوموں کو بناتا ہے، اور یہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ قومیں تباہ ہیں۔ صحیح صحیح۔ جی فراز صاحب یہ بتائے گا کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، تو آپ کا کون سا ہے؟ دیکھیں میرے رول ماڈل کی اگر آپ بات کریں، ویسے تو بہت سارے ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے متاثر کیا ہے، صحیح، لیکن سب سے زیادہ متاثر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے کیا ہے۔ تو میرے لیے اور ہر نوجوان کے لیے، نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے جو رول ماڈل شخصیت ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جی جناب یہ بتائے گا کہ نوجوان نسل اس ملک کے لیے ایک امید ہے، لیکن وہی نا امید نظر آتی ہے، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ دیکھیں ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں،
وہ نوجوان جب کالج میں ہوتا ہے تو کالج میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. جب وہ یونیورسٹی لائف میں آتا ہے تو وہ اپنی زیادتیوں پہ نظر رکھتا ہے. پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ اپنی ڈگری اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے علاوہ سب کے پاس روزگار ہے لیکن میرے پاس روزگار نہیں ہے, جبکہ ڈگری بھی ہے. صحیح. تو وہ اپنے آپ میں اس ملک کے حوالے سے اپنے اندر ایک نظریہ پیدا کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے اس ملک نے مجھے کچھ نہیں دیا, یہ ملک مجھے کچھ نہیں دے رہا, تو پھر وہ یہاں سے باہر جانے کی سوچتا ہے. تو جب آپ ایسے نوجوان کے پاس جاتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے, اس کی سمجھ ہے, یہ حقیقت یہ نہیں ہے, جس نوجوان کی سمجھ یہ ہے کہ اس ملک نے اس کو کچھ نہیں دیا, جب آپ ایسے نوجوان کے پاس جا کے اس ملک کے مسائل کی بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی جاؤ اپنا کام کرو, میرے پاس اپنے بہت سارے مسئلے ہیں, مجھے اس ملک سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو دیکھیں ہمارے رہنماؤں نے, قائد اعظم نے نوجوان کو مستقبل کا معمار کہا تھا. معمار وہ جو تعمیر کرے گا. اب نوجوان نے اس ملک کو تعمیر کرنا تھا, تو جس کو تعمیر کرنا تھا وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بالکل. تو ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو یہ سمجھتا ہے, اور اس چینل کے توسط سے ہم یہ پیغام ان نوجوانوں تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ نوجوان جو یہ سمجھتا ہے اس ملک نے اسے کچھ نہیں دیا, اس کو چاہیے وہ اپنی تاریخ پڑھے. وہ اپنی تاریخ پڑھے کہ ہم زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے پاکستان تو نہیں آئے تھے نا, ہم نے زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے ہجرت نہیں کی تھی. ہماری ہجرت ہماری غیرت کے لیے, ہمارے جذبات کے لیے, ہمارے وطن کے لیے تھے. تو جتنی مشکلیں ہم نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کی ہیں, جو کچھ ہم نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے, اگر آپ وہ سب کچھ پڑھ لیں گے, سمجھ لیں گے, تو پھر آپ اس وطن سے شکایت نہیں کریں گے. اور اس وطن نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا. دیکھیں یہ نوجوان جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا اس وطن پر تنقید کر رہا ہوتا ہے یا اس وطن کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, یہ نوجوان کپڑوں کے اندر ہوتا ہے, بے شمار مایوسی. لیکن دیکھیں وہ ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل لیا ہوا ہوتا ہے, جس میں وہ سن کے تجزیے کر رہا ہوتا ہے نا. اس کے پاس اینڈرائڈ ہوتا ہے, اس کے پیروں میں جوتے ہوتے ہیں, وہ ایک ویل ڈریس ہوتا ہے, اور اس تمام فیسلٹیز کے ساتھ بیٹھ کے وہی کہہ رہا ہوتا ہے اس ملک نے مجھے کیا دیا. ٹھیک ہے. اس کے ماں باپ جو گھر میں اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ان کی شادی, ان کا گھر, جس گھر میں وہ رہ رہا ہوتا ہے, وہ سب, یہ سب کچھ دینے والا یہ ملک ہی ہے. بالکل. اچھا اگر ایک پیج پہ ایک لائن ڈرا کریں اور ایک طرف لکھنا شروع کریں کہ اس ملک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے, اور ایک طرف ہم لکھنا شروع کریں کہ اس ملک کو ہم نے کیا دیا ہے, تو جو ہم نے کیا دیا ہے وہ تو ایک لائن بھی نہیں ہے, اور اس ملک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ بہت کچھ ہے. تو یہ کمپیریزن میرے خیال سے غلط ہے کہ اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا, اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اب وقت یہ ہے کہ اس ملک کو دیا جائے, اس ملک کو وقت دیا جائے. اس ملک کو اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں تو اس ملک کے لیے بولنا شروع کریں. آپ اچھا سوچ سکتے ہیں تو اس ملک کے لیے سوچنا شروع کریں. آپ اچھا لکھ سکتے ہیں تو اس ملک کے لیے لکھنا شروع کریں. اگر آپ ایسا کرنا شروع کریں گے تو آپ پر اللہ کا کرم یہ ہوگا کہ جب آپ اس کام میں پڑیں گے تو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. جناب مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑی ہے, وقت ہو رہا ہے بریک کا. ہاں تو ناظرین ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں ہم اپنے بقیہ پروگرام کی طرف. جی فراز صاحب, اب آپ کچھ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایسا کوئی پلان ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے؟ بالکل, نوجوان نسل کے لیے وہی پلان ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سبق پھر پڑھ, صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نوجوان اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مایوسی چھوڑنی پڑے گی. مایوسی کفر ہے اور کفر کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ نوجوان جو کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, وہ نوجوان جو گھر گلی محلے میں کرکٹ کھیلتا ہے, وہ نوجوان جو کسی پروفیشنل ادارے کے اندر جاب کر رہا ہوتا ہے, وہ نوجوان جو پریکٹیکل لائف میں اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے, وہ نوجوان جو ملک پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نوجوان کا اس ملک کے اندر ایک رول ہے, ایک ذمہ داری ہے اس معاشرے کے اندر. ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ ہمارے پاس پلان یہ ہے کہ اگر وہ نوجوان اس معاشرے کے اندر, ہم یہ نہیں کہتے وہ ہمیں جوائن کر لیا کہ, ہمارا میسج صرف اتنا سا ہے کہ اگر نوجوان رستے سے پڑا پتھر بھی ہٹانا شروع کر دے گا تو وہ اس سوسائٹی میں ایک کردار ادا کرنے والا نوجوان بن جائے گا. تو نوجوان جن چیزوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, وہ نوجوان جن چیزوں سے مایوس ہیں, وہ ان چیزوں کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کر دیں. وہ اس ملک سے محبت کرنا شروع کر دیں. ان مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے, مشکلیں خود ہی آسان ہو جائیں گی. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ مشکلوں کو فیس کرنا شروع کر دیں. ملک آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, ملک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. آپ نے خود اپنے آپ کو اون کرنا پڑے گا. آپ اگر یہ سمجھ لیتے ہیں, یہ آپ فیل کر لیتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں, تو آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے کی امید کی کرن کیا ہے؟ معاشرے کی امید کی کرن آپ اور میں ہوں.
معاشرے کے لیے امید کی کرن ہر نوجوان ہے. ٹھیک. معاشرے کے لیے امید کی کرن ہر وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کو اس ملک کے لیے تیار کرتی ہے. معاشرے کے لیے امید کی کرن ہر وہ باپ ہے جو اپنے بچے کو ملک پر تنقید کرنے سے روکتا ہے. معاشرے کے لیے امید کی کرن ہر ایسا پروگرام ہے جو ویلفیئر کے, سوشلزم کے لوگوں کو لا کر دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہے. امید کی کرن ہر وہ سوچ ہے جو تبدیلی لانا چاہتی ہے. امید کی کرن ہر وہ شخص ہے جو اس معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. جی فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم یوتھ الائنس کیا ہے؟ مسلم یوتھ الائنس, دیکھیں مسلم یوتھ الائنس ایک الائنس ہے جو پورے شہر کراچی کی مختلف تنظیمات کے اوپر مشتمل ہے. وہ تنظیمات جو اپنے علاقوں کے اندر, اپنے اداروں کے اندر رہ کر ویلفیئر کا, سوشل کا کام کر رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سوسائٹی میں کردار ادا کر رہی ہیں. تو مسلم یوتھ الائنس اس وقت 25 کے قریب ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں جو اس الائنس کا حصہ ہیں. اس الائنس کو بنانے کے لیے جنہوں نے مرکزی کردار ادا کیا اس میں ابن پاکستان شامل ہے, یوتھ یونٹی شامل ہے اور امید نو شامل ہے. تو ہمارے ان ساتھیوں کی مدد سے ایک اتحاد بنایا گیا اور اس اتحاد کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے وہ ویلفیئر کے ساتھی, وہ دوست جو کہیں بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. مطلب ایک ادارے کو دوسرے ادارے سے کنیکٹ کرنے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی ساتھ کئی این جی اوز میں رپورٹ ہوتے ہیں. صحیح. مطلب ایک شخص کو راشن چاہیے, اس نے مجھے بھی میسج کر دیا, اس نے آپ کو بھی کر دیا, اس نے کسی اور ادارے کو بھی کر دیا, تو 3 جگہ سے اس کے پاس راشن پہنچ جاتا ہے. صحیح. تو ہم نے ایک ایسا ادارہ بنایا, ایک ایسا الائنس بنایا کہ جہاں پہ تمام ویلفیئرس کے لوگ جمع ہیں. اب یہاں پہ جمع ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ریپیٹیشن آف کیس نہیں ہوتا. اگر میرے پاس کوئی کیس آتا ہے تو میں گروپ میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس میرے پاس ہے, تو دیگر آرگنائزیشن اس کیس کو ڈیل نہیں کرتی. صحیح. ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہم سوسائٹی میں بیٹرمنٹ کے لیے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, بہتری کے لیے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ان ایکٹیویٹیز میں جب ہم جوائنٹ ایڈونچر کی طرف جاتے ہیں تو ایک بہت ہی بہترین ایونٹ بن کے سامنے آتا ہے. ابھی ہم نے ربیع الاول کے اندر وادی رسول کے نام سے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا. تو وہ ایونٹ ایک امپاسبل ایونٹ تھا. مطلب ایک ایسا ایونٹ تھا جو اس کو 7-8 دن کنٹینیو چلانا ایک آرگنائزیشن کی بات نہیں تھی. لیکن یہ تمام آرگنائزیشنز جو امیدیں نو ہو گئی, یوتھ یونٹی ہو گئی, ابن پاکستان ہو گئی, اس کے علاوہ الہادی فاؤنڈیشن اور دیگر ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا, ان سب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک اتنا بڑا پروگرام ربیع الاول کے اندر کیا جس میں 7-8 دن تک ہزاروں لوگوں کو ہم نے مختلف چیزوں سے انٹرٹین کیا. کتابوں سے کیا, کھانے سے کیا, بلڈ لینے سے کیا. ایک بہت ہی کمپلیٹ پیکج تھا پروگرام کا جس کو ہم نے چلایا. تو اس قسم کے ایونٹ اکیلے تو ممکن نہیں ہے, نہ افرادی قوت کے طور پر ممکن ہے, نہ ہی مالی طور پر ممکن ہے. تو اتحاد میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے. تو سوسائٹی میں مختلف جگہوں پر بہتر کام کرنے کے لیے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہم نے اس الائنس کو بنایا, جس الائنس کا نام مسلم یوتھ الائنس ہے. ٹھیک ہے جناب, تو آپ کو کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیلپ ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ اداروں کی طرف سے ہمیں ہیلپ اس سینس میں ہو جاتی ہے کہ کبھی ہم کسی پروگرام کی پرمیشن کے لیے, کبھی ہم کسی پروگرام کی اجازت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں. وادی رسول میں ہمیں اداروں نے بہت سپورٹ کیا, تمام تنظیموں نے ہمیں سپورٹ کیا, سیاسی لوگ ہمارے پاس بہت زیادہ آئے, لیکن مالی طور پر ہمیں حکومت کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. اور رائٹ ناؤ ہمیں شاید ضرورت بھی نہیں ہے اس کی کہ وہ ہمیں حکومتی طور پر کوئی سپورٹ کریں. ہمیں حکومت سے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ صرف ان کی مورلی سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کچرے کو فیس کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے گندی دیواروں کو فیس کرتے ہیں. دیواروں پہ بہت زیادہ الٹی سیدھی پینٹنگ ہوئی بھی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ ادارے جن کے پاس اختیار ہے, ہم ابھی اختیار میں نہیں ہیں, ہم آنے والے با اختیار لوگ ہیں, ابھی تو ہم بے اختیار لوگ ہیں, لیکن جن لوگوں کے پاس ابھی اختیار موجود ہے وہ ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کریں. اور یہ جو بیسک کراچی کے مسائل ہیں جس میں کچرا ہو گیا, دیواریں ہو گئیں, جو بیسک مسائل ہیں ان پر نوجوانوں کے پاس پلان ہے, اس پہ ہمارے پاس پلان ہے. تو ہمارے پلان کو سنیں, سمجھیں, اور ہم اس کچرے کو اٹھانے میں, ان دیواروں کو صاف کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم حکومت سے یہ چاہتے ہیں, اداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ویسے بھی کھڑے ہیں, لیکن ان کاموں کے اندر آگے بڑھ کر ہمیں موقع دیں کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر ان کاموں کو سر انجام دیں. تو آپ ماشاءاللہ سے اتنا کچھ فلاحی کام کر رہے ہیں تو اس میں تو فنڈز کی ضرورت ہوگی, بالکل ہوتی ہے. کیسے مینج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں ابن پاکستان کی فنڈنگ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ آپ کے لیے شاید حیرانی کا باعث ہو کہ بیسکلی بہت ساری ویلفیئرس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فنڈنگ, کوئی بھی کیس آتا ہے اس کیس کو لے کے اپلوڈ کر دیتے ہیں.
صحیح. پوسٹ بنا کے ڈال دیتے ہیں, فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, یہ کیس ہے, ایسے کر لیتے ہیں. لیکن ابن پاکستان 5-6 سال سے کام کر رہا ہے, آپ کو ایک ایسی پوسٹ نہیں ملے گی جس میں ہم نے پیسوں کا تقاضا کیا ہو. ہم کیا کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہم تو موٹیویشنل لوگ ہیں, صحیح. ہم لوگوں کو سوچ دینے والے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو زبان دینے والے لوگ ہیں. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے حلقے کے اندر لوگوں کو جہاں اس کام کے لیے آمادہ کیا کہ آپ نے معاشرے میں بہتری کے لیے کام کرنا ہے, وہیں ہم نے ان لوگوں کو اس کام پہ بھی آمادہ کیا کہ ہمارا جو فنڈنگ سورس ہے وہ آپ لوگ ہی ہوں گے. اچھا جی, تو ابن پاکستان کا جو تو لوگ اس بار پر جی 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 ایگری تو تھے. ابن پاکستان کا دیکھیں, ہم نے قید نہیں لگائی. اچھا ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں 100 روپے ڈونیٹ کرتے ہیں ہماری اپنی ٹیم کے اندر سے. صحیح. دیکھیں ہر بندے, میری ٹیم میں جتنے بندے ہیں ہر بندے کا ایک سرکل ہے. اب جیسے میں ہوں, میں یونیورسٹی میں میرا ایک سرکل ہے, ایک سرکل میرا اپنے آفس کے اندر ہے. صحیح. تو میں اپنے آفس میں جو میرے دوست ہیں میں صرف ان سے ڈسکس کرتا ہوں, ان سے فنڈ لیتا ہوں. اور جو میرے کالج کے دوست ہیں, یونیورسٹی کے دوست ہیں, میرے جو ریلیٹیو ہیں, ماموں ہیں, چاچو ہیں, اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان سے پورا کر کے ہم ایک اماؤنٹ جمع کرتے ہیں. اسی طریقے سے میری ٹیم کا ہر ممبر اپنے طور پہ فنڈ جمع کرتا ہے, لیکن ہم فنڈ کے لیے کوئی تشہیر نہیں کرتے. اچھا نہیں کرتے. تو ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 روپے دیتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں لاکھوں روپے دیتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے بجٹ آتے ہیں. رمضانوں کا ابھی کرونا کے اندر بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی, لیکن ہم نے الحمدللہ کوئی اسٹیٹس نہیں لگایا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے طور پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا, لوگوں کو انکریج کیا اس بات پہ کہ دیکھیں آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے بھائی کے پاس پیسہ نہیں ہے, اپنے پیسے میں سے آپ نے اس کو مدد کرنی ہے, اس کو سپورٹ کرنی ہے, اس کے لیے نکل کر آنا ہے باہر. آپ جا نہیں سکتے, آپ راشن دے نہیں سکتے, ہم موجود ہیں, آپ ہمیں دیں, ہم آپ کے پیسے لیں گے, اس سے راشن لیں گے, لوگوں تک لے کے جائیں گے, ان لوگوں کے گھر پہ پہنچا کے آئیں گے. ابن پاکستان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ہم فنڈ نہیں لیتے وہاں پر ہم کسی کو راشن دینے کے لیے نہ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں, اچھا نہ کوئی فوٹو سیشن کرتے ہیں, بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے جس طرح سے عمر فاروق رات کی تاریکی میں لوگوں کے پاس راشن پہنچایا کرتے تھے, تو ہم اسی پہ عمل کرتے ہوئے رات کی تاریکی کے اندر یہ بیگز, جب اس بندے کے گھر پہ بیگ رکھا ہوا نہ اس کے محلے والے دیکھیں, صحیح, نہ اس کے اڑوس پڑوس والے دیکھیں, خاموشی سے بیگ رکھ کر گیٹ ناک کر کے ہم آ جاتے ہیں. یہ آپ نے کووڈ کے دوران کا بتایا؟ یہ ہم نے کووڈ کے دوران کیا. اچھا. اور نارمل روٹین کے اندر بھی ہم اس چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کے نہ سامنے جائیں. ایسے بہت سارے فیملیز ہیں جن کو منتھلی بیسس پہ راشن دیتے ہیں, لیکن وہ ہمیں بائی فیس نہیں جانتی کہ ہم لوگ کون ہیں. صحیح. تو ہم نہ ان کے سامنے جانا چاہتے ہیں, نہ اپنی تشہیر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ویلفیئر کا شعبہ جتنا ہی پوشیدہ رکھ کے کام کیا جائے اتنا ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. صحیح. تو جناب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آخر میں چلتے چلتے ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ بالکل, ویورز کے لیے میسج ہماری جانب سے, ابن پاکستان کی جانب سے, مسلم یوتھ الائنس کی جانب سے یہی ہے کہ دائرے عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. آپ جہاں پر بھی ہیں وہاں رہ کر کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ معاشرہ آپ کا معاشرہ ہے, یہ سوسائٹی آپ کی سوسائٹی ہے, یہ ملک آپ کا ملک ہے. اس ملک کے لیے کام آپ ہی کریں گے, کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا. تو اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں, اس معاشرے کو اپنا معاشرہ سمجھیں, یہاں پر رہنے والے بسنے والے لوگوں کو اپنے لوگ سمجھیں. ہر شخص کے درد کو محسوس کریں. جب تک آپ اپنے مسلمان بھائی کے درد کو محسوس نہیں کریں گے آپ کامل مسلمان بھی نہیں ہو سکتے. تو ابن پاکستان کا میسج یہ ہے کہ آپ جہاں جس جگہ پہ ہیں وہاں پر رہ کے کردار ادا کریں, اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے دن رات محنت کریں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ, آپ پروگرام میں تشریف لے بہت کے بہت آئے. شکریہ. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنی ہوسٹ مریم صدیقی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.